अस्सलाम वालेकुम। नावल है रमसेश और आप लोग हैं मेरे चैनल ड्रामेटिक नावल्स बाय नूर आसिफ। तो आज की एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर आपको नावल कैसा लगा। तो फिर हम आज की एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। इस दुआ के साथ जा रहे हैं, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और सबसे बढ़कर दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कुराहटें बिखेरते रहें। और जो कल मैंने आपसे सवाल पूछा था तो वो चंद ही लोगों का ठीक था और ज़्यादा लोग कह रहे थे आबिर है, आबिर है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ कि आई थिंक आबिर के बाल, आई थिंक नहीं श्योरली आबिर के बाल सुनहरे सुनहरे हैं, ब्राउन नहीं है। तो फिर आज की एपिसोड गौर से पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो हीरोइन कौन-सी है। और कहानी में थोड़ा-सा ट्विस्ट है, शुरू से ही था। तो लेकिन मुझे डिस्क्राइब अभी किया है, तो ये एक छोटा आई मीन ट्विस्ट तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसमें किसी कपल की एंट्री नहीं हुई, किसी के सीन्स ज़्यादा पढ़ने वाले नहीं हैं। जो लोग वॉइस ओवर सुन रहे हैं उनको बता दूँ कि मुझे नहीं पता इस नावल की एपिसोड कितनी रह गई हैं, लेकिन मैं आपको बताने लगी हूँ कि मुझे शहराम और बहारे की स्टोरी को थोड़ा-सा आगे चलाना है। आई मीन उनकी स्टोरी इंटरेस्टिंग है लेकिन उनको टाइम नहीं दे पा रही मैं। उनको अगर अगर एक दफ़ा टाइम मिल गया तो उनके थोड़े से सीन्स ज़्यादा हो जाएँगे और क्यूट सी उनकी स्टोरी अच्छी-सी आगे बढ़ जाएगी। उनकी स्टोरी आगे बढ़ जाएगी बिकॉज़ ज़रान और अब्रिश की स्टोरी में जो अभी जो ट्विस्ट आएगा वो सिर्फ़ ये ट्विस्ट नहीं, एक और भी ट्विस्ट है और ये सारी चीज़ें मुझे कवर करनी है। और असफंयार और आबिर की स्टोरी में भी ट्विस्ट है और बहुत ही क्यूट ट्विस्ट है, लेकिन वो लास्ट में है वो ट्विस्ट। और अरहाम और हूर की स्टोरी में तो ट्विस्ट है ही, बिकॉज़ मैं आपको बता दूँ कि आप अरहाम और हूर के जो वॉइस ओवर सुन रहे हैं उनको बता दूँ कि अरहाम और हूर के थोड़े से रोमांटिक सीन्स एन्जॉय कर लें। आई थिंक थोड़े-से उनके 1-2 सीन्स और हैं इस हवेली में हूर के अरहाम के साथ, बिकॉज़ एक ड्रामाई अंदाज़ में सुल्तान अहमद शाह और हूर क तो जी हूर और अरहाम में सुल्तान अहमद शाह और हूर मिलने वाले हैं और बहुत ही क्यूट वो होना है। और फिर उसके बाद हवेली से बाहर के सीन्स हैं, पार्टीज़ के सीन्स हैं, अरहाम खानज़ादा और हूर के सीन्स हैं, क्योंकि अभी बहुत कुछ होना है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं सारे कपल्स के साथ कैसे जस्टिफ़ाई करूँगी, लेकिन ये है कि अगर मेरे नावल में कोई किरदार है तो उसके साथ जस्टिफ़ाई ज़रूर होगा, बिकॉज़ साहिर का करैक्टर है। बेशक उसे सीन्स ज़्यादा नहीं मिल रहे, लेकिन उसका किरदार बहुत पावरफुल है, ये आपको एंड पे पता चलेगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सब कुछ उस तरह क्या है, फ़रिश्ते और हैदर रहते हैं, उनको भी टाइम देना है। मुझे समझ नहीं आ रहा एंड आई एम सो सॉरी, मेरा गला अभी तक ठीक नहीं हो पाया, बिकॉज़ मेरी आदत है, मैं शुरू से आई मीन किसी भी अगर मुझे कुछ मसला होता है तो मैं परहेज़ नहीं करती। तो इसलिए मेरा गला बिल्कुल ठीक नहीं हो पा रहा। तो कफ़ सिरप भी ले रही हूँ, लेकिन ये है कि जब आप कुछ ऐसा-वैसा खाएँगे तो फिर ऐसे ही होगा। तो फिर जी, अब इस गले के साथ, इस आवाज़ के साथ बर्दाश्त कर लें। तो फिर हम आज के एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं इस दुआ के साथ, अल्लाह पाक हम सबको हासिदों की नज़र से बचाए, आमीन। रमज़ेश तहरीर नूर आसिफ के 73 बहुत गुस्से से अपनी हवेली दाखिल हुआ था। अपनी गाड़ी से निकलते उसने अपनी पिस्टल से आसमान में 2-3 फायर किए थे। किसी भी मुलाजिम गार्ड की उसके पास जाने की हिम्मत नहीं हुई थी। जानते थे किसी ने भी उसे मुखातिब किया वो ये गोलियां उसके सीने में उतारने में पल नहीं लगाएगा। उसका गुस्सा अभी भी नहीं उतरा था। उसने अपनी पिस्टल से अब अपनी गाड़ी पर तमाम फायर किए थे। गुस्सा इश्तियाल था कि बढ़ता ही जा रहा था। गुस्सा इश्तियाल था कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने अब आगे बढ़ते गाड़ी के बोनट पर पूरी कुव्वत से मुक्का मारा था। फिर वो पूरी कुव्वत से चीखते हुए अपने आनी हाथ का मुक्का बनाए गाड़ी की बोनट पर मारते चिल्लाया गया था। वहाँ खड़े तमाम मुलाजमीन ने एक दूसरे की तरफ देखकर नजरें झुका ली थी। उसे इतने गुस्से में देखकर सबने चुप साध ली थी। गाड़ी की बोनट पर मुक्के से ज़र्ब लगाने पर भी उसे सुकून नहीं आया था। उसका हाथ सुर्ख हो चुका था। यकदम उसने अपने भारी हाथ का मुक्का गाड़ी के शीशे पर दे मारा था। गाड़ी का शीशा तड़क कर उसका हाथ जख्मी कर गया था। उसके हाथ से निकलता खून पल पल करता ज़मीन पर बहने लगा।
اسے اب سکون پہنچا تھا۔ اس نے سیدھے ہوتے گہرے سانس لیے تھے۔ اب اس نے پاس کھڑے ملازم کو اشارہ کیا۔ وہ بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا، جیسے اس کے اشارے کا منتظر ہو۔ اس نے قریب آتے اسے ایک سفید رومال پکڑایا۔ اس نے وہ رومال پکڑتے اپنے ہاتھ سے بہتے خون کو صاف کیا اور اسی رومال سے اپنا ہاتھ باندھ کر وہ اندر کی جانب بڑھا۔ کل رات سے پہلے مجھے کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا، نہ ہی کوئی غلطی سے بھی اندر آئے گا۔ اگر کسی نے بھی اندر قدم رکھا، اس کی سانسوں کی ضمانت میرے پاس نہیں ہوگی۔ وہ شیر سی گراہٹ سے بولتا اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ بہزاد خان اپنے بھاری بھوٹوں کی دمک لیے تیز تیز سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ اپنے محل جیسے کمرے میں داخل ہوتے وہ وال پر لگے ایک پورٹریٹ کی طرف بڑھا۔ دلہن کے لباس میں وہ ریڈ دوپٹہ خود پر اچھی طرح لپیٹے کھڑی تھی۔ براؤن سلکی بال کمر پر آبشار کی مانند بکھرے تھے۔ کچھ لٹیں آرس کو چھو رہی تھی۔ بہزاد خان کی انگلیاں اس پورٹریٹ پر سرسرانے لگی تھی۔ اس نے نرمی سے ان آنکھوں کو چھوا تھا۔ ان نین کٹوروں میں نمی سی تھی اور بہزاد خان کو اس میں سب سے زیادہ پسند ان آنکھوں کی نمی تھی۔ اب اس کی انگلیاں اس کی سرخ لپسٹک سے سجے یاقوتی ہونٹوں پر تھی۔ وہ ان ہونٹوں کی کپکپاہٹ آج تک نہیں بھولا تھا۔ اس کی انگلیاں سرسراتے ہی اس کی شفاف گردن کو چھو رہی تھی۔ تم ایک دن اس کمرے میں دلہن کے لباس میں میرے بیڈ پر میری باہوں میں ہوگی، صرف میری بن کر۔ میں تمہیں اس سے چھین لوں گا۔ تم پر عنقریب صرف بہزاد خان کا حق ہوگا۔ وہ پوری قوت سے چلایا تھا۔ تمہیں اپنا بنا کر رہوں گا، چھین لوں گا تمہیں اس سے۔ وہ اپنا زخمی ہاتھ دیوار پر مارتے ہوئے دھاڑا تھا۔ ایک بار پھر سے خون نکلتا اس کی ہتھیلی کو داغدار کر گیا تھا۔ زران خان زادہ! بہزاد خان یکدم اپنے بال چڑھ کرتے ہوئے حلق کے بل چیخا تھا۔ نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ تم نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ تم نے میری عزت پر وار کیا۔ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ کمرے کی ایک ایک چیز زمین پر پٹکتا ہوا چلایا تھا۔ نظروں کے سامنے اس رات کا ایک ایک پل آن سمایا تھا جس نے اس کا قرار چھین لیا تھا۔ بہزاد خان کی گاڑی پتھریلی سیاہ سڑکوں پر رات کے اندھیرے میں فراٹے بھر رہی تھی۔ وہ اپنی پسٹل فل لوڈڈ کیے ہوئے تھا۔ آگے پیچھے گارڈز کی گاڑیاں تھیں۔ آج زران خان زادہ کا نکاح تھا اور وہ یہ نکاح ماتم میں بدلنا چاہتا تھا۔ آہل اور تاج کو بگانے میں زران خان زادہ کا ہاتھ ہے۔ جب سے اسے یہ پتہ چلا تھا تب سے بہزاد خان کے سینے میں دہکتی ہوئی آگ جل رہی تھی۔ آہل اور زران نے اس کی عزت پر حملہ کیا تھا۔ وہ آج اس کے سینے میں اپنی پسٹل کی تمام گولیاں اتار کر اپنے سینے میں جلتی بجھتی آگ کو بجھانا چاہتا تھا۔ اس کی گاڑی زران خان زادہ کی حویلی کی طرف روانہ تھی۔ پچھلی سیٹ پر سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس، کندھوں پر سیاہ مردانہ شال اوڑے برجمان تھا۔ ہاتھ میں پسٹل پکڑی ہوئی تھی جس کی نوک وہ ہر تھوڑی دیر بعد اپنے ماتھے پر سہلاتا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ خود کی جان لے لے۔ زرداد کا کچھ دن بعد نکاح تھا۔ اسے پوری برادری کے سامنے رسوا کر کے چلی گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ زرداد اور آہل کو اپنی گولیوں سے بھون دے۔ ایسا کر بھی گزرتا اگر اسے ان دونوں کا پتہ چل جاتا، مگر اس کی اتنی کوششوں کے باوجود بھی اسے زرداد اور آہل کے ٹھکانے کا پتہ نہیں چل سکا تھا، اور اس سب کے پیچھے بھی زران خان زادہ کا ہی ہاتھ تھا۔ ان سب کے پیچھے بھی زران خان زادہ کا ہی ہاتھ تھا۔ اسے پناہ دینے والا بھی زران خان زادہ تھا۔ وہ بہت بار اس پر حملہ کروا چکا تھا مگر وہ بچ نکلا۔ مگر آج اس حویلی کو جناز گاہ میں تبدیل کرنے کا ارادہ رکھتا۔ آج زران کے سینے میں اپنی پسٹل کی تمام گولیاں اتار کر اپنا بدلہ لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ بہزاد خان اپنی پسٹل اپنے ماتھے پر سہلا رہا تھا۔ یکدم گاڑی کو زوردار جھٹکا لگا۔ اگلی سیٹ پر موجود ڈرائیور نے
فراٹے بھرتی گاڑی کو بریک لگانے کی کوشش کی تو گاڑی بہت زور سے پتھریلی سڑک پر اچھلی تھی۔ بہزاد خان کا سر اگلی سیٹ کی پشت کے ساتھ ٹکرایا۔ بہزاد خان نے دھاڑتے ہوئے ڈرائیور کو گالی دی۔ خان صاحب، کوئی عورت گاڑی سے آن ٹکرایا ہے، اسے بچانے کے لیے بریک لگانا پڑا، ورنہ وہ عورت گاڑی کے نیچے آ جاتا۔ اگلی سیٹ پر موجود ڈرائیور بہزاد خان کی گالی پر منمنایا تھا۔ بچ گئی وہ عورت، اب چلاؤ گاڑی، مجھے جلد از جلد زران کی حویلی پہنچنا ہے۔ وہ دھاڑا تھا۔ خان صاحب، کیسے چلاؤں گاڑی؟ وہ عورت بیچ سڑک پر زمین پر پڑا ہے۔ ڈرائیور بہزاد خان کے ڈر سے فرنٹ ویو مرر سے بہزاد خان کو دیکھتے آہستگی سے بولا، تو میری شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ اتر کر دیکھو اسے۔ بہزاد خان پوری قوت سے دھاڑا تھا۔ جی خان صاحب، ڈرائیور نے کہتے ہوئے دروازہ کھولا۔ رکو، تم میں خود دیکھتا ہوں، بہزاد خان غصے سے کہتے ہوئے دروازہ کھول کر نیچے اترا۔ بہزاد خان یکدم ٹھٹک کر رک رہا تھا۔ اس کی نظریں سڑک پر بیٹھی لڑکی کی پشت پر آ کر ٹھہر گئی تھیں۔ چاند کی چاندنی میں اس کی پچھلی ڈیپ گہرے گلے سے نظر آتی سفید پشت نمایاں تھی۔ اس کی آدھی برہنہ پشت پر ایک سیاہ تل پوری آب و تاب سے جگمگا رہا تھا کہ بہزاد خان جیسا انسان ایک پل کے لیے ہل کر رہ گیا تھا۔ وہ لڑکی اس کی طرف پشت کیے سڑک پر اپنے پاؤں کو پکڑ کر بیٹھی سسک رہی تھی۔ شاید گاڑی سے ٹکرانے پر اس کے پاؤں میں چوٹ آئی تھی۔ بہزاد خان کے قدم برق رفتاری سے اس کی طرف بڑھے۔ وہ گھٹنوں میں منہ چھپائے سسک رہی تھی۔ براؤن سلکی بال اس کے ایک سائیڈ پر شانے پر لہراتے سڑک کو چھو رہے تھے۔ ریڈ دلہن دوپٹہ ایک کندھے پر پڑا، وہ بھی سڑک کو چھو رہا تھا۔ بہزاد خان کا دل اس لڑکی کے چہرے کو دیکھنے کو بےتاب ہوا تھا، جس کی کمر پر موجود سیاہ تل اس کی دل کی دنیا دوبالا کر چکا تھا۔ وہ اس لڑکی کے خوبصورت بدن پر مر مٹا تھا۔ اس کی کمر اتنی خوبصورت اور بے داغ تھی تو وہ لڑکی کیسی ہوگی؟ بہزاد خان نے ہاتھ بڑھا کر نرمی سے اس کے شانے کو چھوا۔ وہ بدک کر پیچھے ہوئی تھی۔ گھٹنوں سے سر اٹھا کر اس نے خوفزدہ نظروں سے بہزاد خان کو دیکھا۔ اپنے سامنے کسی مرد کو دیکھ کر وہ سراسیمگی سے پیچھے ہوئی تھی۔ پاؤں میں شدید درد کی وجہ سے اٹھنے نہیں پا رہی تھی۔ بے بسی کے احساس سے وہ ٹھنڈی پتھریلی سڑک پر پیچھے کو کھسکتے سسک کر رہ گئی۔ بہزاد خان کی نظریں اس کے خوبصورت چہرے پر جم کر رہ گئی تھیں۔ کرسٹل براؤن آنکھیں جو رونے کی وجہ سے گلابی ہو رہی تھیں، ستوان آنکھ، شفاف گلابی آرز، سرخ یاقوتی لپسٹک سے سجے ہونٹ جو ہلکا ہلکا لرز رہے تھے۔ سب سے بڑھ کر اس کی آنکھیں ہرنی کی طرح سہمی ہوئی تھیں۔ بہزاد خان کو خود کی طرف دیکھتا پا کر اس نے جلدی سے اپنا نیٹ کا دوپٹہ ایک شانے سے اتار کر اچھی طرح اپنے گرد لپیٹا۔ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ اس کا کندن سراپا اس کے نیٹ کے دوپٹے میں مزید نمایاں ہو رہا تھا۔ بہزاد خان نے بہت گہری نظروں سے اس کے اوپر سے نیچے تک معائنہ کیا تھا۔ خدا نے اسے حسن کے نام پر بہت کچھ دے رکھا تھا جو چھپائے نہیں چھپ رہا تھا۔ بہزاد خان نے اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے باریک نیٹ کے دوپٹے میں اس کی چھن چھن کرتے چمکتے سراپے کو گہری نظروں سے دیکھا تھا۔ اسے بہزاد خان کی نظروں سے گھبراتے ہوئے سڑک سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر پاؤں میں اٹھتے شدید درد سے کرا کر رہ گئی تھی۔ میں مدد کر دیتا ہوں اٹھنے میں، بہزاد خان نے کہتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ نہیں، مجھے مت چھونا، میں خود اٹھ سکتی ہوں، وہ سراسیمگی کے عالم میں بولی۔ بہزاد خان پنجوں کے بل بیٹھتے اسے غور سے دیکھے گیا۔ بے شک وہ بے پردہ تھی، انتہائی غیر مناسب لباس تھی، مگر اس کی براؤن آنکھوں میں شرم و حیا تھی، ایک غصہ قہر تھا جو کسی غیر مرد کے قریب آنے پر اس کی آنکھوں میں صاف دکھ رہا تھا۔ بہزاد خان کو وہ بری طرح اٹریکٹ کر گئی تھی۔ اس نے بہزاد خان کو دیکھتے اٹھنے کی کوشش کی، مگر شدید کی
شدید درد کی وجہ سے وہ کراہتے ہوئے سسک کر رہ گئی۔ بہزاد خان نے ایک بار پھر سے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا جو اس نے غصے سے جھٹک دیا۔ میں اٹھ سکتی ہوں، مجھے چھونا مت۔ اب کی بار اس نے انگشت شہادت کی انگلی اٹھائی، کافی سخت لہجے میں کہا۔ بہزاد خان اس کی صدا پر اپنا نچلا لب دانتوں میں دبا گیا تھا۔ کیا تھا اس لڑکی میں کہ وہ اس ٹائم اپنا بدلہ بھی بھول چکا تھا؟ وہ بھول چکا تھا وہ زران خانزادہ کو موت کے گھاٹ اتارنے جا رہا تھا۔ میں تمہیں چھو نہیں رہا، تمہاری مدد کر رہا ہوں۔ اگر مجھے تمہیں چھونا ہوا تو میں ایسے نہیں چھوؤں گا۔ میرے چھونے کا انداز الگ ہے۔ اس کے خوبصورت چہرے اور سراپے پر گہری نظریں جمائے بے باکی سے بولا، کیا کہہ رہے ہو؟ وہ مزید خود میں سمٹی تھی۔ اس کے یوں سمٹنے پر بہزاد خان کا کہکا بلند ہوا تھا۔ پاس کھڑے گارڈز نے متعجب نظروں سے بہزاد خان کو دیکھا۔ سرتاج کے گھر سے بھاگنے کے بعد پہلی مرتبہ بہزاد خان کو یوں کہکا لگاتے دیکھا تھا۔ وہ تو مسکرانا ہی بھول گیا تھا۔ بہزاد خان نے گارڈ کو ایک نظر دیکھتے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ گارڈز اس کے اشارے کا مطلب سمجھتے پیچھے کو ہوتے گاڑی کی طرف بڑھتے اس میں بیٹھ چکے تھے۔ کوئی فائدہ نہیں خود کو چھپانے کا، جتنا چھپاؤ گی خود کو اتنا ہی عیاں ہوگی، بہزاد خان نے بے باکی سے کہتے ایک بار پھر سے اس کے کندن سراپے پر بے باک نظریں گاڑی تھی۔ کیا مطلب؟ بہزاد خان کی معنی خیز نظروں پر اب اس کے چہرے پر ناگواری چھائی تھی۔ مطلب یہ کہ کون ہو تم جو یوں بے پردہ گھر سے نکل آئی؟ ہمارے علاقے کی عورت مر جاتی ہے، یوں بے پردہ گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ اب کی بار اس کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ میں تمہارے علاقے کی عورت نہیں ہوں، نہ ہی تمہارے جیسی کسی مرد کی عورت بننا چاہتی ہوں۔ اس کی آنکھوں سے گرم سیال بہا تھا، بہت کچھ یاد آیا تھا۔ بہزاد خان نے بہت غور سے اس کے عارض کی بہتی نمی دیکھی تھی۔ وہ چونکا تھا۔ اس کے گال پر کسی کی انگلیوں کے نشان بے رحمی سے سب تھے۔ اب کی بار بہزاد خان مشکوک ہوا تھا۔ رات کا اندھیرا، وہ دلہن کے لباس میں، سوات کی سڑک پر، یہ اس علاقے کی عورت تو نہیں تھی، وہ تو یقین سے کہہ سکتا تھا۔ بہزاد خان اس کے تھوڑا قریب ہوا، وہ اس سے دور ہوتے مزید پیچھے کو کھسک گئی۔ میری قریب آنے کی غلطی بھی مت کرنا، میں برٹش بادشاہ ہوں، امریکہ کی نیشنلٹی ہے میرے پاس۔ مجھے اپنی علاقے کی عورتوں کی طرح مت سمجھنا، میں جان سے مار ڈالوں گی تمہیں۔ میری ایمبیسی تم لوگوں کو چھوڑے گی نہیں۔ وہ بہزاد خان کے یوں دیکھنے پر دھمکی دینے والے انداز میں گھر آئی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا، اس لیے اس نے ایمبیسی کی دھمکی دے ڈالی۔ ویسے بھی اس وقت وہ خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ تران کے تھپڑ نے اس کی روح تک کو زخمی کر ڈالا تھا۔ بہزاد خان اس کی بات پر حیران ہوا تھا۔ سامنے بڑی لڑکی امریکہ سے تھی، یہ کافی تعجب خیز تھا۔ ابریش نے پوری ہمت مجتمع کرتے سڑک سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر پیر میں اٹھتے درد کی وجہ سے وہ پھر سے سڑک پر بیٹھ چکی تھی۔ بہزاد خان نے سڑک سے اٹھتے ابریش کی کلائی تھامتے زبردستی اسے اٹھایا۔ اس کے ہاتھ لگانے پر وہ سرخ ہوئی تھی۔ بہزاد خان نے دلچسپی سے اس کے چہرے کی سرخی دیکھی تھی۔ تمہیں اٹھانا ضروری تھا کیونکہ تمہاری ایمبیسی یہاں آ نہیں سکتی تھی تمہیں یہاں سے اٹھانے کے لیے۔ بہزاد لب دانتوں تلے دبائے بولا۔ صاف محسوس ہو رہا تھا وہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ ابریش اس کا تمسخراتی لہجہ نے اگنور کیے اپنا دوپٹہ اچھی طرح خود پر لپیٹتے رخ پلٹ گئی تھی۔ بہزاد خان اس کی پشت کو بغور دیکھ رہا تھا، جہاں وہ اس کی کمر کو سلکی بالوں نے ڈھانپ لیا تھا۔ ایک بار پھر سے اس کا پشت کا تل دیکھنے کے لیے وہ بےتاب ہوا تھا۔ بہزاد خان نے بے اختیاری میں اس کے سلکی بالوں کو چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا
کہ بہزاد خان کا ایک گارڈ گاڑی سے نکلتا اس کے قریب آیا۔ کیا ہوا ہے؟ بہزاد خان نے اس کی طرف ناگواری سے دیکھا۔ اس کی اس ٹائم مداخلت اسے ناگوار گزری تھی۔ خان صاحب، یہ زران خانزادہ کا منگیتر ہے، اپنے نکاح سے بھاگ کر آیا ہے۔ آج اس کا اور زران کا نکاح تھا۔ اس کا خاص گارڈ اسے قریب ہوتا آہستگی سے بولا۔ گارڈز کی بات سنتے بہزاد خان کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ کیا حکم ہے خان صاحب؟ زران سے بدلہ لینے کا سب سے اچھا طریقہ اسے اغوا کر لیا جائے۔ وہ گارڈ مکاری سے بہزاد خان کے کان میں چکتا بولا۔ بہزاد خان اپنے گارڈ کی بات سنتا منہ پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا تھا۔ وہ سڑک کی ایک طرف اپنا دوپٹہ خود پر لپیٹی کھڑی تھی، آنکھوں میں نمی تھی، ہونٹ کپ کپا رہی تھی۔ بہزاد خان نے بغور اسے دیکھا، پھر جھک کر اپنے گارڈ کے کان میں کچھ کہا۔ بہزاد خان کی بات سنتا اس بات میں سر ہلاتا گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ بہزاد خان ابریش کو دیکھتے اس کی طرف بڑھا جو اب اس سچویشن سے کافی گھبرا گئی تھی۔ اس کے ماتھے پر ننھی ننھی شبنم کے قطرے تھے جو بہزاد خان نے کافی دلچسپی سے دیکھے تھے۔ وہ یقیناً اس سے بھی ڈر گئی تھی۔ تمہیں جہاں جانا ہے میں چھوڑ آتا ہوں، بہزاد خان نے ابریش کے قریب جا کر نرمی سے کہا۔ بہزاد خان کا گارڈ اس دوران بہزاد کے حکم پر ابریش کی بہت سی تصویریں کھینچ چکا تھا۔ مجھے اسلام آباد جانا ہے، ابریش نے نظریں جھکائی۔ آہستگی سے کہا۔ وہ جذبات میں آ کر حویلی چھوڑ آئی تھی مگر اب کافی گھبرا گئی تھی۔ وہ واپس حویلی نہیں جا سکتی تھی۔ زران کا مارا ہوا تھپڑ وہ بھول نہیں پا رہی تھی۔ واپس جاتی زران اسے زبردستی نکال کر لیتا اور حویلی سے بھاگنے کی سزا بھی دیتا۔ اگر یہاں کھڑی رہتی تو کوئی بعید نہ تھا زران اسے ڈھونڈنے اس تک پہنچ جاتا اور اسے ایسے حلیے میں سڑک کے بیچوں بیچ کھڑا دیکھ کر وہ شاید اسے گولی ہی مار دیتا۔ ابریش نے بہزاد خان کو غور سے دیکھا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ ہمارے لیے ہر عورت کی عزت بہت معنی رکھتی ہے، چاہے وہ ادھر کی ہو یا پھر امریکہ کی۔ عورت کا عزت ایک برابر ہوتا ہے۔ وہ اپنی مخصوص زبان میں ایک ایک لفظ پر زور دیتا بولا۔ ابریش کی آنکھوں میں ڈر اور خوف کی بابت وہ پہچان چکا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں صحیح سلامت تمہارے ٹھکانے پر پہنچا دوں گا، بہزاد خان نے اپنی بات پر زور دیا تھا۔ بہزاد کی بات پر ابریش ہچکچائی تھی۔ اگر مجھے تمہیں نقصان پہنچانا ہوتا میں تمہیں اب تک پہنچا دیتا۔ میرے پاس بہت سی گارڈز اور یہاں گاڑیاں کھڑی ہیں، 2 منٹ میں تمہیں زبردستی گاڑی میں ڈال سکتا ہوں۔ بہزاد خان اپنی مری ہوئی ماں کی قسم کھاتا ہے تمہاری عزت پر ایک آنچ نہیں آئے گی۔ میں تمہیں بحفاظت تمہارے گھر پہنچاؤں گا۔ بہزاد خان نے مضبوطی کچھ پل بہزاد خان کو دیکھتی رہی، پھر اس کے لہجے کی مضبوطی اور اس کی قسم سنتے اسی گاڑی کی طرف بڑھی تھی۔ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا۔ اپنی مٹھی میں وہ چھوٹا سا چاقو دبا گئی تھی جو وہ حویلی سے رات کی تنہائی میں نکلتے ہوئے اپنے کمرے میں پڑی فروٹ باسکٹ سے اٹھا لائی تھی۔ اگر اسے کوئی بھی اس کی عزت کو آنچ پہنچاتا یقیناً خود کی جان لے لیتی۔ اس کی گاڑی کی طرف بڑھتے اس کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ بہزاد خان اس کی گاڑی میں بیٹھنے پر گہرا مسکرایا تھا اور اس کی ہتھیلی میں دبا چاقو وہ دیکھ چکا تھا۔ سمجھ گیا تھا وہ لڑکی اچھی خاصی جذباتی ہے، فیصلہ کرنے میں پل نہیں لگاتی، اسے اپنی عزت کا ڈر ہے مگر وہ پھر بھی اس پر اعتبار کر بیٹھی ہے۔ یقیناً آج حویلی سے بھاگنا بھی اس کا جذباتی احمقانہ فیصلہ تھا۔ بہزاد خان کے پرسنل گارڈ نے اس کے پاس آ کر اسے اس کا موبائل پکڑایا۔ خان صاحب، زران پر حملہ کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس نے جھک کر مؤدبانہ انداز میں پوچھا۔ اس پر حملہ کرنے کی اب ضرورت نہیں، ہمارا بدلہ انجانے میں یہ لڑکی لے چکے ہے۔ بیچارہ تو منہ چھپاتے پھر رہا ہوگا، حویلی میں ماتم ہو رہا ہوگا اور زران خانزادہ کا دل بھی آج ماتم کدا ہوگا۔ بہزاد ابریش کو گہری نظروں کے حصار میں لیے بولا۔ گاڑی میں بیٹھی لڑکی زران کے دل کی ملکہ نہ ہو یہ ناممکن بات تھی۔
یقیناً یہ لڑکی آج اسے گہرا زخم دے کر آئی تھی۔ بہزاد خان کے سینے میں جلتی آگ ٹھنڈی ہوئی تھی۔ باقی کا بدلہ وہ اس لڑکی سے نکاح کر کے لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ بدلہ بھی پورا ہو جاتا اور اس کے دل کی خواہش بھی۔ وہ اس کی کمر کے دل پر مر چکا تھا۔ وہ اپنے بھاری قدموں کی دھمک لیے گاڑی کی طرف بڑھا اور ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ پر پرچمار ہوا۔ اس کے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ ارحام کمرے میں داخل ہوا تو صوفے پر بیٹھے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرائے ہوئے تھی۔ وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرائے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ شال کندھے پر ایک طرف جھول رہی تھی۔ ہلکے گیلے بال کمر پر بکھرے تھے، کچھ ایک سائیڈ شانے پر بکھرے تھے۔ اس کا بدن ہلکا ہلکا لرز رہا تھا۔ ارحام نے حور کو ایسے دیکھ کر پریشانی سے اپنا ماتھا سہلایا تھا۔ باہر اس کی فک رنگت اور اس کی آنکھوں میں خوف دیکھ کر وہ سمجھ چکا تھا۔ وہ روزینہ خانم کے کڑوے لفظوں پر نہیں بلکہ اس بے رحم رات کی بے رحمی یاد کر کے خوفزدہ ہوئی تھی۔ ارحام آہستگی سے چلتا اس کے قدموں میں پنجوں کے بل بیٹھا تھا۔ ارحام نے آہستگی سے اس کے پیروں کو چھوا جہاں آئنمنٹ لگی ہوئی تھی۔ مم، میں نے اس رات سب جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ مم، میرا یقین کریں، مجھے پتا ہوتا آپ شادی شدہ ہیں، آپ کی ایک بیٹی ہے، میں کبھی یہ سب نہ کرتی۔ ہونے سے اس کی لے کر ارحام کو دیکھا۔ جانتا ہوں تمہیں جسٹیفیکیشن دینے کی ضرورت نہیں۔ ارحام نے بہت نرمی سے اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ آہستگی سے ارحام، آپ میرا یقین کریں، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ اس نے کرب سے سسکی بھری تھی ارحام کے کردار کے ساتھ۔ اس نے اپنا کردار بھی دوسروں کی نظروں میں مشکوک ٹھہرا دیا تھا۔ یہ اسے بہت پہلے اندازہ ہو چکا تھا۔ ایک مضبوط سہارے کی تلاش میں اس نے اپنا سب کچھ گنوا دیا تھا۔ یہ بھی جانتا ہوں۔ ارحام نے اپنے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں سے اس کے عارض پر بہتے آنسو صاف مجھے آپ کی پرسنالٹی نہیں پسند آئی تھی۔ مجھے آپ نہیں پسند آئے تھے۔ مجھے لگا آپ بہت اچھے انسان ہیں، باقی مردوں سے مختلف۔ وہ معصومیت سے ٹوٹے لفظوں سے بولتے اس کے دل کے کئی ٹکڑے کر گئی تھی۔ وہ کچھ نہ بھی کہتے بہت کچھ کہہ گئی تھی۔ یعنی وہ اس کی صفا کی بھولی نہیں تھی، اسے اب اچھے مردوں میں بھی شمار نہیں کرتی تھی۔ ارحام سختی سے اپنے لب بھیج گیا تھا۔ برداشت کرنا مشکل تھا۔ جس لڑکی کو اپنے دل کی سب سے اونچی مسند پر بٹھا چکا تھا، اس کے نزدیک وہ کسی خوبی کا حامل ہی نہیں تھا، یہاں تک کہ اسے اس کی شاندار پرسنالٹی بھی متاثر نہیں کر سکتی۔ بہت جلن ہو رہی ہے۔ ارحام نے اپنی توجہ اس کے پیروں کی طرف کی جن کی جلد سرخی مائل ہو چکی تھی۔ حام نے بہت نرمی سے اس کے پیروں کو پھر سے چھوا تھا، بہت زیادہ۔ ہو نے بہتے آنسوں سے ارحام کو دیکھا۔ ارحام کے بار بار پیروں کو چھونے پر اس کی آنکھوں سے آنسوں کی برسات جا رہی تھی۔ کب دیکھا تھا مقابل کا یہ روپ؟ وہ کیوں اس کے ساتھ نرمی برت رہا تھا؟ وہ کیوں ایسے چھو رہا تھا؟ کیا ہوا؟ حام نے حور کو اپنی طرف دیکھتے پا کر بہت نرمی سے پوچھا۔ پاپا کی یاد آ رہی ہے، بہت یاد آ رہی ہے۔ حور کے لب بری طرح کپ کپائے تھے۔ آپ کو پتہ ہے ارحام، پاپا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، بہت زیادہ۔ ایک مرتبہ میڈ سے گرم کافی کا کپ میرے کپڑوں پر گر گیا تھا، صرف میرے کپڑے خراب ہوئے تھے اور ذرا سا میرا ہاتھ جلا تھا۔ پاپا نے اس وقت اسی میڈ کو کام سے نکال دیا تھا اور لندن کے بہت بڑے ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لے لیا۔ میں کہتی رہی پاپا مجھے کچھ نہیں ہوا، صرف میرے کپڑے۔ پاپا نے کروڑوں کی ڈیل اس دن کینسل کر دی، میرا مکمل چیک اپ کروایا، کتنے ٹیسٹ کروائے اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑے تا دیر تک چومتے رہے۔ مجھے کوئی آئنمنٹ نہیں لگانی تھی اور آپ یقین کریں
पापा के लबों के लम्स से मेरे हाथ की जलन ख़त्म हो गई थी। हूर बहते आंसुओं के साथ गैर मरई नुक्ते को देखते बोल रही थी। इस वक्त वो अपने हवास में नहीं लग रही थी। इतना प्यार कोई करता है भला? वो गैर मरई नुक्ते को घूरते से सक पड़ी। फिर क्यों किया उन्होंने वो सब कुछ? क्यों हर हकीकत से मुझे बेखबर रखा? हूर शिद्दत से रोते अपनी आंखें मीच गई थी। अरहाम उसकी बातों पर जबड़े भींचते उसे देखने लगा। वो अपने इतने प्यार करने वाले बाप को सिर्फ इतनी सी बात पर छोड़ आई थी। यकीन करना मुश्किल था, अगर सब कुछ सामने ही तो था। वो एक छोटी सी बात पर अपने बाप को छोड़ आई थी। वो इससे भी मौका मिलते छोड़ सकती थी। ये ख्याल आते ही अरहाम खानज़ादा का दिल पसलियों से सर टकराने लगा था। दिल ने खौफ से स्पीड पकड़ी। वो तो अभी तक उसकी एक एक बात को दिल से लगाई बैठी थी। तभी तो उसके पास आने के बाद वो आज तक मुस्कुराई नहीं थी। अरहाम ने उसके दाएं गाल को नरमी से फिंगर से छुआ, जहाँ उस रात उसने गाड़ी में डिम्पल देखा था। अरहाम के छूने पर जैसे होश की दुनिया में वापस आई थी। उसे एहसास हुआ था वो क्या कह गई है। हूर ने सरत से आंखें खोलते अरहाम को फ़क्र रंगत से देखा। मम मेरा मतलब है वो मैं, मम मेरे पापा, वो अरहाम। हूर ने जर्द रंगत के साथ कांपते लबों पर जबान फेरी थी। तुमने तो कहा था तुम्हारे पापा बहुत गरीब हैं। अरहाम ने उसकी आंखों में खौफ देखते हुए नरमी से इस्तफसार किया। वो चाहता था वो अपने दिल की तमाम बातें उससे बिला झिझक कह डाले। वो अरहाम और मम में बचपन से ही ऐसी फैमिली, ऐसे पापा चाहती थी। मम मैं ये सब खुद से कह रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है ऐसा सोचना, इमेजिन करना। मम मैंने कहाँ आज तक लंदन देखा है। हूर ने फक रंगत के साथ अपनी दोनों हाथों की हथेलियाँ मसली। अरहाम गहरा सांस भर कर रह गया। उसका डर उस पर इस तरह हावी था कि वो सच बोलने से भी कतराती थी। झूठ पर कायम रहना उसे ज़्यादा आसान लगता था। आपको यकीन आ रहा है ना मुझ पर? अरहाम को अपनी तरफ गौर तकता पाकर हूर ने धड़कते दिल से भीगे लहजे में सवाल किया। तुम पर यकीन नहीं करूँगा तो किस पर करूँगा? तुम बीवी हो मेरी, मैं तुम पर यकीन क्यों नहीं करूँगा? मेरे लिए सबसे सच्ची इंसान तुम हो। अरहाम ने उसकी आंखों पर ठहरी शबनम को अपनी उंगलियों के पोरों से चुना। मगर मैंने उस रात जो कहा वो सब झूठ था। हूर ने कर्ब से बोलते हिचकी ली थी। तुम्हारी मजबूरी रही होगी। अरहाम ने बहुत प्यार से उसके हाथों की हथेलियाँ चूमी थी। वाहिद जो आंटी ने कहा, आपको मुझ पर गुस्सा नहीं आ रहा? हूर ने अरहाम की नर्म तासरात देखते तहैयर ज़दा लहजे में पूछा। नहीं, मुझे क्यों तुम पर गुस्सा आएगा? अरहाम की उसकी हैरान आंखों में झांक कर जवाबन सवाल करते मुस्कुराया। मुझे सज़ा तो नहीं देंगे? हूर ने मासूमियत से एक और सवाल किया। मेरी गुर्बत अगर तुम्हारे लिए सज़ा है तो ये जान लो, तुम्हें सारी उम्र ये सज़ा सहनी है। अगर तुम्हें लगता है कभी भी तुम्हें मेरी गुर्बत से छुटकारा मिलेगा तो ये तुम्हारी भूल है। क्योंकि अरहाम खानज़ादा आज एक बात का इकरार करता है। तुम्हारी गुर्बत, तुम्हारी तलब नशा बनकर मेरी रगों में जैसे खून की तरह दौड़ती है। तुम अगर थोड़ी देर मुझे मैसर ना हो तो ये धड़कनें रुकने लगती हैं। तुम्हारी तलब मेरी जान का औजार बन चुकी है। उसके लबों पर झुकता उसके बालों को जकड़े उसकी सांसों को जकड़ चुका था। वो ज़मीन पर पंजों के बल बैठते उसकी सांसों को शिद्दत से पी रहा था। उसके बेरहम लफ्ज़ों की जैसे उसे सज़ा दे रहा था, क्योंकि वो अनजाने में आज उसके दिल को कई कचोके लगा चुकी थी। आराम उसके बालों को नरमी से जकड़े उसकी लबों को शिद्दत से चूम रहा था। उसकी सांसें वो शिद्दत से अनहील कर रहा था। अरहाम उसकी लबों को कंधारी करके पीछे हुआ तो वो उसके बेरहम लम्स पर सिसकते हुए गहरे सांस लेने लगे। अरहाम भी अपनी बेतरतीब सांसों को दुरुस्त करते
اس کی گلاب لبوں پر نرمی سے اپنے انگوٹھا پھیرنے لگی۔ وہ یکدم اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے ہٹا گئی تھی اور ہم نے حیرانگی سے اپنے ہاتھ کو دیکھا جو اس نے پیچھے کیا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا جو اس نے اسے ایسے جھٹکا تھا۔ اس کا اتنا بھی جھٹکنا برداشت نہیں ہوا تھا۔ اسے لے کر دیوانگی کی حد تک حساس ہوتا جا رہا تھا۔ اگر مجھے پتا ہوتا ایسے سب کچھ ہو جائے گا میں کبھی یہ سب نہ کرتی۔ میں کبھی آپ کی گاڑی میں نہ بیٹھتی، میں اس رات کہیں بھی چلی جاتی مگر کبھی آپ کی گاڑی میں نہ بیٹھتی۔ میں کبھی آپ سے مدد نہیں مانگتی، میں اس رات اس سڑک پر کسی گاڑی کے نیچے آ جاتی مگر کبھی آپ کی گاڑی میں نہ بیٹھتی۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ اس کی باتوں پر ارحام کا چہرہ ضب سے سرخ ہوا تھا اور ضب سے اپنی مٹھیاں بھیج گیا تھا۔ اس کی باتیں سیدھا اس کے دل کو زخمی کر رہی تھی۔ وہ اذیت کے انتہا پر تھا۔ سامنے بیٹھی سامنے بیٹھی لڑکی اس کا جنون، اس کا عشق تھی۔ اس کی رگوں میں خون بھر کر دوڑنے لگی تھی اور وہ اس کے ساتھ پر پچھتا رہی تھی۔ آپ گل سے شادی کر لیں ارحام، آپ کو آپ کی بیٹی مل جائے گی اور آپ کی محبت بھی۔ آپ کی بیٹی کو اس کے ماں باپ دونوں۔ انہیں بہتے آنسوں سے ارحام کو دیکھتے کہا، کیا آپ بکواس کر رہی ہو حور؟ ارحام مزید اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکا تھا۔ وہ زمین سے کھڑے ہوتے سرخ چہرے کے ساتھ اپنی مٹھیاں بھیج گیا تھا۔ وہ اپنے لفظوں سے ثابت کر چکی تھی۔ وہ اپنا عمل بھولی نہیں تھی مگر اس کا صفاق عمل بھی ابھی تک دل سے لگائے بیٹھی تھی۔ میں پریزے کے لیے کہہ رہی تھی۔ حور ارحام کو غصے میں دیکھ کر صوفے سے اٹھتی اس کے مقابل آتے بھیگے لہجے میں بولی، پریزے میری بیٹی ہے، اس کے لیے کیا ٹھیک ہے یا نہیں یہ مجھ پر چھوڑ دو تو بہتر ہوگا۔ کل میری محبت ہے یا نہیں اس کا فیصلہ بھی مجھے کرنا ہے۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، گل میری زندگی ہے۔ وہ زندگی سے اس لیے گئی کیونکہ میں نے اسے جانے دیا۔ اگر میں نہ چاہتا تو اس رات کوئی بھی اسے مجھ سے دور نہیں کر سکتا تھا۔ تم اپنا یہ گلٹ ختم کرو کہ جو کچھ ہوا وہ تمہاری وجہ سے ہوا۔ اس رات جو کچھ ہوا وہ ایسے ہی ہونا تھا مگر اب یہ بات تمہیں یاد رکھنی ہے۔ تم میری زندگی میں آنا چاہتی تھی یا نہیں یہ بات بھول جاؤ۔ اتنا یاد رکھو تم اب میری زندگی سے جا نہیں سکتی۔ ایک لمحہ کے لیے بھی تم نے ایسے سوچا میں تمہاری سانسیں اکھیڑنے میں پل نہیں لگاؤں گا۔ ارحام حور کے بال مٹھی میں دبوچے اس کا چہرہ اپنے مقابل کرتے اس کی کنداری لبوں پر اپنی دہکتی سانسیں چھوڑتے کر رایا تھا، یہ سزا ہے میری؟ حور نے شبنمی لہجے میں سسکتے ہوئے پوچھا، تم جو سمجھو۔ ارحام کی سانسوں کی تپش بڑھی تھی، کب تک دیں گے سزا؟ حور نے بھیگے لہجے میں سوال کرتے ارحام کے دل کو مزید زخمی کیا تھا۔ جب تک تمہیں یہ سزا لگے گی، ارحام نے ضبط سے کہا، تا عمر؟ حور نے ہچکی لیتے ارحام کی سیاہ مقناطیسی پرکشش آنکھوں میں اپنی کرسٹل براؤن شفاف آنکھیں گاڑی۔ ہاں تا عمر۔ ارحام کی آنکھوں کی سرخی نے شدت اختیار کی تھی، اس کا چہرہ مزید اپنے مقابل کر گیا تھا۔ ارحام کی سانسیں جیسے اس کا چہرہ جھلسا کی تھی۔ یہ تو طے تھا مقابل کی آنکھ جیسی غربت وہ برداشت کرنے کی خود میں ہمت نہیں پاتی تھی۔ اسے اس کی لیتے ارحام کے سینے کے ساتھ لپٹ پڑی۔ راہ فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اسے کمر سے سختی سے جکڑے ہوئے تھا۔ اسے ہر حال میں انہیں مضبوط باہوں میں سمانا تھا، اس لیے وہ اپنے لرزتے وجود کو سنبھالتے اس کی باہوں میں سما گئی تھی۔ ارحام گہرا سانس بھرتا بہت نرمی سے اپنے سینے میں بھرتے اپنی گود میں اٹھا چکا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں مید چکی تھی، جانتی تھی وہ محبت کرے یا نفرت، اس کی سزا اس کی آنکھ جیسی قربت تھی۔ اس کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچ گئی تھی۔ حرام اسے گود میں اٹھائے بیڈ کی جانب بڑھا، اسے نرمی سے بیڈ پر لٹائے اس پر گھٹا کی مانند چھایا تھا۔ اس کی بند آنکھوں کو بہت نرمی سے باری باری چوم گیا تھا۔ تمہارے لیے میری قربت، میرا ساتھ سزا ہوگا۔
تم میرے لیے خدا کی طرف سے انعام ہو۔ اس کے ایک نقش پر اپنے لب رکھتا گمبھیر آواز میں بہکے بہکے انداز میں بولا، تمہاری چاہ میرے اندر خون بن کر دوڑتی ہے، تمہاری طلب میرا نشہ ہے، تمہاری خوشبو مجھے پاگل کرتی ہے۔ اس کی گردن میں منہ چھپا گیا تھا، اس کی گردن شدت سے چومتا اپنے درآن جگہ جگہ گاڑ رہا تھا۔ اس کی گردن پل میں اپنی شدتوں سے جامنی کر چکا تھا۔ یہ سانسیں ٹوٹ سکتی ہیں، کبھی تم مجھ سے ایک پل کے لیے بھی جدا ہوئی، میں سانس لینا بھول سکتا ہوں، تمہارے قریب آنا نہیں بھول سکتا۔ تم میرے لیے دیوانگی بن چکی ہو، تمہاری قربت میں سب کچھ بھول جاتا ہوں۔ وہ اب دیوانوں کی طرح اس کے ایک نقش پر اپنے لب رکھ رہا تھا، اس کے لب دیوانہ وار اس کے ایک نقش پر محو رقص تھے۔ بہت دیر تک صرف اس کی نکوش کو اپنے لبوں سے معطر کرتا رہا۔ حور کی سانسیں تیز ہونا شروع ہوئی تھی۔ وہ آج صرف اس کے چہرے کو نکوش کو چھو رہا تھا، بہت دیر تک صرف اس کے نکوش چھوتا رہا۔ ارحام کی پرتپش بوسوں کی بچھاڑ کا رخ اس کے چہرے سے ہوتا اس کی گردن اور اس کی دھڑکنوں پر تھا۔ وہ اپنے لب بہت نرمی سے اس کی دھڑکنوں پر رکھ رہا تھا۔ وہ انہیں تڑپتے ہوئے کانپتے ہاتھوں سے ارحام کو دور کرتے ذرا سی مزاحمت کی۔ اس کی کلائیاں جکڑے مکمل طور پر اس میں گم ہو گیا تھا۔ سائڈ لیمپ بجائے اس کے وجود کو ہر پردے سے آزاد کر گیا تھا۔ جیسے جیسے ارحام کی شدتیں بڑھ رہی تھیں، ویسے ویسے اس کی سرگوشیاں ٹوٹتی جا رہی تھیں اور حور کی سسکیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ اسے خود میں سمائے اپنی محبت، اپنی شدتیں اس پہ لٹا کر اسے باور کروا رہا تھا۔ وہ اس کی ہے، وہ اس کے جسم و جان کا مالک ہے، وہ چاہ کر بھی اب اس سے دور نہیں جا سکتی۔ اس کی شدتوں میں جنون کے ساتھ اس کی بے پناہ محبت بھی شامل تھی۔ وہ اپنا حق سمجھ کر اس پر اپنی محبت شدتوں کی صورت میں لٹا رہا تھا۔ رات گہری اور ٹھنڈی تھی، مگر جذبات گرم اور عروج پر تھے۔ ارحام کے حدت بھرا لمس حور کے رواں رواں پر اپنی محبت کی سوغاتیں چھوڑ رہا تھا۔ مزاحمت کرنے کی حور میں ہمت نہ تھی، نامقابل نے اسے ایسا کوئی حق دیا تھا۔ اسی حور کی آنکھیں آج بھی شدت گریہ سے گلابی ہوئی تھی۔ حور کی آنکھوں سے آج بھی موتی ٹوٹ کر جدا ہوتے اس کے عارض پر گر رہی تھی۔ آج وہ پھر مقابل کی آنکھ جیسی قربت میں خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی، جسے شاید صرف اس کے جسم سے مطلب تھا، اس کی قربت کی چاہ تھی۔ ارحام خان زادہ کے لفظ پھر سے اس کی سماعتوں میں زہر بن کر اترے تھے۔ تمہاری دشمن تمہاری بے پناہ خوبصورتی ہے، تم سے بے پناہ نفرت کے باوجود تمہاری خوبصورتی مجھے تمہاری طرف کھینچتی ہے۔ اب سزا کے طور پر میری قربت تمہارا مقدر ٹھہرے گی، جس میں تم قطرہ قطرہ جلسو گی، تڑپو گی، مگر مجھ سے نجات نہیں ملے گی۔ اپنی خوبصورتی اور کم عمری کا احساس اسے بخوبی تھا۔ اس کی بے پناہ خوبصورتی ہی تو ہر کسی کی محبت کا باعث بنتی تھی۔ اگر کوئی اس سے سچی محبت کرتا تو ساحر خان زادہ کرتا، جس نے اس کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں نہیں کھائی تھیں، بلکہ اس کے لیے جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھیں۔ اس کے جسم تک رسائی حاصل کرنے والے انسان نے تو کبھی اس سے ایسا کوئی دعویٰ بھی نہیں کیا تھا۔ وہ تو اس کے جسم کا ہی خواہش مند تھا۔ اس کی شدتیں دیکھ کر تو اسے یہی احساس ہوتا تھا۔ وہ اپنی نم پلکیں چھپکتی آنکھیں موند گئی تھیں۔ زران خانزادہ کل سے حویلی نہیں گیا تھا، بہت مشکلوں سے ڈرائیو کر کے اپنے ڈیرے پر چلا آیا تھا۔ گولی اس کی بازو کو لگی تھی، جہاں پہلے بھی بہزاد خان کے آدمی کی پسٹل سے نکلی ہوئی گولی چھو کر گزری تھی۔ وہ یہاں کے کسی ہاسپٹل میں نہیں جا سکتا تھا، یہاں سب اسے اور سمیع اللہ خان کو پہچانتے تھے۔ اسے گولی لگنے کی بات سمیع اللہ اور درید خان تک پہنچ جاتی تو وہ بہت پریشان ہو جاتے۔ اسلام آباد اتنی دور وہ جا نہیں سکتا تھا، کیونکہ تکلیف کی شدت اپنا قابل برداشت تھی۔ زران نے اپنے ایک دوست کو جو ڈاکٹر تھا اسے ڈیرے پر ہی بلا لیا تھا۔ اسے زران خانزادہ کے بازو سے گولی نکال کر سٹچز لگا دی اور اسے درد کے انجیکشن بھی دیے تھے، جس میں نیند کی میڈیسن بھی تھی۔ زران نے سب سے پہلے امینہ خانم کو فون پر اطلاع دی وہ ڈیرے پر اپنے دوستوں کے ساتھ رکے گا۔
مینا خانم کی جگہ فون پلوشا نے اٹھایا تھا۔ زنان نے درد سے چور لہجے میں اسے یہ اطلاع دے دی تھی اور یہ بھی بتایا تھا کہ اسفندیار خان اور عبیر گیسٹ ہاؤس میں آج رات رکیں گے۔ اس کے گارڈ نے اسے بتا دیا تھا۔ اسفند عبیر کو لے کر حویلی نہیں گیا۔ وہ اسفندیار خان کے غصے سے واقف تھا۔ وہ غصے میں کبھی بھی حویلی اطلاع نہیں دے گا۔ زران پلوشا سے دو لائنیں کہہ کر فون کاٹ چکا تھا۔ آج درد میں ذرا فاقہ ہوا تو وہ حویلی چلا آیا تھا۔ اپنی گاڑی میں حویلی میں داخل ہوا۔ پھر رات کے 11 بج رہے تھے۔ ڈیرے سے یہاں تک ڈرائیو کرنے سے اس کے بازو میں پھر سے شدید درد شروع ہو چکا تھا۔ سٹیچز میں کھنچاؤ سا محسوس ہوا تھا۔ وہ رات کے حویلی داخل ہوا تو زنان خانے کے لاؤنج میں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ زران اپنے بازو میں اٹھتے درد کو برداشت کرتے لاؤنج میں موجود صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ اس درد کو معمولی سمجھ رہا تھا مگر اب اسے محسوس ہو رہا تھا گھاؤ کافی گہرا ہے جسے آرام ہی نہیں آ رہا تھا۔ اپنی جیکٹ اتار کر اس نے اپنے بازو کو دیکھا جو خون سے رنگین ہو رہا تھا۔ ڈرائیو کرنے سے سٹیچز میں کھنچ پڑنے سے وہاں سے ہلکا ہلکا خون رسنا شروع ہو چکا تھا۔ ذرا نے اپنی شرٹ اتار کر صوفے کی سائڈ پر رکھی۔ وہ اب صرف سفید سینڈوں میں ملبوس تھا۔ سینڈوں میں اس کے ایبز اور سکس پیک نمایاں ہو رہے تھے۔ زران نے دانت پر دانت جمائے بازو میں اٹھتے درد کو برداشت کرتے صوفے کے ساتھ ٹیک لگائی۔ اسے آنکھیں مودے کچھ ہی دیر ہوئی تھی۔ اسے اپنے اوپر کسی کی نظروں کا ارتکاز محسوس ہوا تھا۔ زران نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو اپنے بہت قریب پلوشا کو دیکھتے ہوئے لب بھیج گیا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ زران نے ناگواری سے پوچھا۔ وہ میں پانی پینے آئی تھی۔ تمہیں یہاں دیکھا تو چلی آئی۔ تمہارے بازو کو کیا ہوا ہے؟ پلوشا توقع سے کہتی زران کی طرف بڑھی۔ کچھ نہیں ہوا پلوشا، پلیز تم یہاں سے جاؤ، میں دیکھ لوں گا، زران نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ رات کا ٹائم تھا۔ اس وقت پلوشا اور اس کا ادھر موجود ہونا نامناسب تھا۔ دوسرا وہ اپنی جنگلی بیوی کی پوزیسونیس سے واقف۔ اس نے اسے اس ٹائم اس کے قریب بیٹھا بھی دیکھ لیا۔ اس کا منہ نوچنے میں پل نہیں لائے گی۔ لیکن زران تمہارے بازو سے خون نکل رہا ہے، مجھے دیکھنے دو۔ پلوشا نے اس کی طرف بڑھتے اس کے بازو کو تھاما تھا۔ تم ڈاکٹر نہیں ہو جو تم دیکھو گی۔ زران نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوایا۔ ڈاکٹر نہیں ہوں مگر مجھے یہ کام کرنا آتا ہے۔ اپنے کالج کی فلاحی سرگرمیوں میں نے کافی دفعہ حصہ لیا ہے۔ پٹی کرنا، خون روکنا مجھے آتا ہے۔ تم ٹھہرو، میں ذرا آتی ہوں۔ پلوشا کہتے ہوئے اپنی کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ زران سر جھٹکتا صوفے کے ساتھ ٹیک لگا گیا تھا۔ وہ اپنی میڈیسن بھی گاڑی میں بھول گیا تھا، ورنہ وہ کھا لیتا، شاید درد سے افاقہ ہو جاتا۔ تھوڑی دیر بعد پلوشا میڈیکل باکس پکڑی آئی تھی۔ زران کے پاس صوفے پر بیٹھ کر اس نے زران کا زخمی بازو تھاما تھا۔ زران نے آنکھیں کھولتی اپنے بازو کے ہاتھ سے جھٹکے سے پھر سے چھڑوایا، مگر ایسا کرنے پر درد کی شدید لہر اسے بازو میں اٹھتی محسوس ہوئی تھی۔ تمہیں ایک مرتبہ کہی ہوئی بات سمجھ نہیں آتی؟ اسے تھوڑا دور کھسکاتے کر آیا تھا۔ زران میں صرف تمہاری ڈریسنگ کرنے لگی ہوں۔ دیکھو کتنا خون بہہ رہا ہے۔ سمجھو اس ٹائم میں تمہاری کزن ہی ڈاکٹر ہوں۔ اگر تم اس ٹائم کسی ہاسپٹل میں ہوتے، کیا کسی لیڈی ڈاکٹر سے بھی ڈریسنگ نہ کرواتے؟ پلوشا نے زران کی بازو کو زران کے بازو کے زخم کو نرمی سے چھوتے سوال کیا۔ زران کے چہرے پر شدید تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ مجھ سے کروا لو ڈریسنگ، کیا حرج ہے زران؟ پلوشا ملتجی لہجے میں کہتے اس کے بازو نرمی سے تھاما تھا۔ زران اسے جواباً گھور کر رہ گیا تھا۔ اب کی بار اس نے اپنا بازو نہیں چھڑوایا تھا۔ شدید تکلیف نے اسے ایسا کرنے ہی نہیں دیا۔ ٹرسٹ می زران، میں بہت اچھی تمہاری ڈریسنگ کروں گی۔ نہ ہی کوئی ڈاکٹر کر سکے گا اور نہ ہی تمہاری بیوی کر سکے گی۔
पलवशा ने मुस्कुराते हुए उसकी बाजू की पट्टी खोली। नारायण खामोशी से सोफे से टेक लगा गया था। उसे वाकई में ड्रेसिंग की ज़रूरत थी। वो फ़िलहाल खुद ड्रेसिंग नहीं कर सकता था। फिर वो वाकई में बहुत एहतियात से उसकी पट्टी खोल रही थी, जिससे अंदाज़ा हो रहा था वो वाकई में इस काम में माहिर है। उसने बहुत एहतियात से उसकी पट्टी खोलते उसका ज़ख्म पायोडीन से साफ किया, बहुत नरमी और एहतियात से ये काम कर रही थी। से उसकी पट्टी कर रही थी। ज़रान लाउंज से गुजरती सीढ़ियों की तरफ देखते हुए पलवशा से थोड़ा दूर हुआ। वो उसकी ड्रेसिंग करते हुए उसके बहुत बेहद करीब आ गए थे। ज़रान, मुझे तो आज पता चला तुम अपनी बीवी से इतना डरते हो। पलवशा ज़रान के दूर होने और उसके बार बार सीढ़ियों की तरफ देखते पर तंजिया बोली। ज़रान के इतने करीब बैठना, उससे इतनी देर बात करना उसका ख्वाब ही था। पलवशा की नज़रें उसके ऐब्स पर थी। उसका कसरती वज़न उसे उस पर नज़रें नहीं हटाने दे रहा था। का दूर खिसकना उसे काफ़ी नागवार गुजरा था। अब्रिश अगर खूबसूरत थी तो वो भी कम नहीं थी जो उसे ज़रान नज़रअंदाज करता। मुझे लगता है तुम्हें अपना काम करना चाहिए। मैं अपनी बीवी से डरता हूँ या नहीं, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ज़रान ने उसे घूरा था जो वो मज़ीद उसके करीब हुई थी। जो भी है, खान को अपनी बीवी से डरना ज़ेब नहीं देता। तुम पर तो बिल्कुल भी सूट नहीं करता। पलवशा इस्तेज़ाइया लहजे में कहते इसकी ड्रेसिंग करने लगी। ज़रान गहरा सांस लेते आंखें मौद गया था।